मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासतौर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एमकेएम के दो वज़रा के बारे में एक हैरानकुन इंकशाफ किया। मैं हमेशा समझता था कि जो एमक्यूएम का जो नजरिया है, जो आप बातें करते थे, वो तरीके इंसाफ से मिलती थी। हमेशा जब से मैंने पार्टी शुरू की, हमारा मसला था मिलिटेंसी, जो हम समझते थे कि वो गलत है। हमारी गवर्नमेंट बनी और हमारी कैबिनेट बनी तो दो वजीर फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं दोनों को जानता था, तो हमें खौफ था। हमें क्या पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा नहीं। काबिल फरूख नसीम हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो यानी सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं ओपिनियन की। जिस तरह खालिद मकबूल ने कंडक्ट किया अपने आप को हमारी कैबिनेट के अंदर, तो मैं खास तौर पे आज आप दोनों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे। आपको याद होगा इमरान खान माजी में एमकेएम और एमकेएम इमरान खान के बारे में क्या कहती रही थी। Terrorist organization. On 12th of May, they had 50 people killed. Peaceful processions were attacked by the MKM. The police rangers stood aside. They shot 50 people. ये जो सियासत शुरू की एमक्यूएम ने, इन्होंने इसको कराची को कोने पे लगा दिया। बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातें अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, पावर में बैठने के लिए इनके साथ इत्तेहाद करती रह रही हैं, जबकि उनको पता है कि इनका रिकॉर्ड क्या है, दहशतगर्दी में क्या रिकॉर्ड है। बीबीसी प्रोग्राम करती है कि रॉ मदद कर रही है इनकी। इमरान खान तुम्हारा नया पाकिस्तान नहीं है, तो तुम पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर पाकिस्तान में हुक्मरानी करना चाहते हो। अगर इमरान खान साहब आपको कराची में आकर सियासत करने का शौक है, आइए। चोर दरवाजों से आप सियासतदान बने हैं, चोर दरवाजों से हुक्मरान भी बने, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। मैं बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म के आज के बयान को पॉजिटिव समझता हूं। ये बात 100% दुरुस्त है कि लोगों से मिलने से परसेप्शन तब्दील हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं हम जिससे शैतान या वली समझ रहे हो वो मिलने के बाद भी शैतान या वली साबित हो। इमरान खान ने एमकेएम के सिर्फ दो लोगों के साथ काम किया और इनका पूरी पार्टी के बारे में तासुर बदल गया। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म को यह फार्मूला मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार पर भी आजमा लेना चाहिए। ये मियां शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मशवरा है आप शहबाज शरीफ से भी मिल लें, हो सकता है शहबाज शरीफ भी नफीस आदमी साबित हो। इसी तरह इसहाक डार ने डिलीवर किया था, उन्होंने डॉलर को 103 पर रखा, महंगाई भी कंट्रोल की, माशी ग्रोथ भी 5.8 तक पहुंची, गर्दिशी कर्जे भी लिमिट में रहे, बिजली और गैस भी पूरी की और सरमायाकारी में भी इजाफा किया। आप इन्हें चंद माह के लिए वजारत खजाना का कॉन्ट्रैक्ट देकर देख लें, हो सकता है ये मैशत की डूबती हुई कश्ती को पार लगा दें, ये भी नफीस आदमी साबित हो। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि जिस तरह ये आए थे और कंटेनर पे शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम रोडों पे लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है? ये नून लीग के साथ मिलकर धरना देगी या फिर अकेली? और क्या ये वाकई लात मारकर हुकूमत गिरा सकती है? ये हमारा आज का इशू होगा। लेकिन हम वक्फे बजाने से पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करेंगे। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो फरमाइए कि अमेरिका की तरफ से ये जो कहा गया है कि कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पे अफगान ये मामला खत्म कर सकते हैं, जंग खत्म हो सकती है, तो ये किसको देंगे, किससे लेंगे, क्या होगा सर? ये देखिए, ये तो अफगानों के दरमियान ही है ना जी, कि आपस में बैठकर उन्हें कोई अरेंजमेंट करना है एक इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए और मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना है।
تو یہ تو آپس میں ان کو باہمی مشاورت سے کچھ لے کر دے کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا امن اور استحکام کے لیے. لیکن پاکستان شریک نہیں ہے اس لین اور ڈین میں, یا فریق نہیں ہے اس کا؟ نہیں بالکل, پاکستان تو جوئی صاحب ایک فیسیلیٹیٹر ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ وہاں امن ہو جائے, استحکام ہو جائے, اور جو خطے میں بگاڑ ہے وہ درست ہو جائے. باقی فیصلہ تو افغانوں نے کرنا ہے کہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں, کس قسم کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی, ارینجمنٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ تو ان کا اندرونی فیصلہ ہے, وہ آج خود کریں گے. اچھا سر, یہ فرمائیے, جو زلمے خلیل زاد صاحب کل پاکستان تشریف لا رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی ان کی کچھ؟ جی پہلے تو ملتے رہے ہیں, شاید ملیں گے, لیکن ابھی شیڈیول نہیں ہے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات. دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے وزیر اعظم کی مصروفیات کیا ہیں, اگر ان کی مصروفیت میں اجازت دی تو ضرور ہو جائے گی. اچھا, یہ 25 مارچ کی جو ٹویٹ تھی اور جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ ایک نگران حکومت ہونی چاہیے افغانستان میں, اس سے کیونکہ امریکہ بھی اور افغان گورنمنٹ دونوں ناراض ہیں, تو یہ کوئی اس قسم کا ایشو تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں, دیکھیے وہ ان کی سمجھنے میں ان کو کوئی دقت ہوئی. ان کا ہمارا کسی دن مقصد نہیں ہے کہ ان کے اندرونی معاملات میں دخل دینا. ہم ان کے دوست ہیں, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں. ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہمارا مطمع نظر, ہماری کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا, یہ فرمائیے, آپ نے بلاول صاحب کی تقریر سنی ہوگی اور آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی. آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک لانگ مارچ کرنے لگے اور دھرنا دیں گے, اور اس دھرنے میں ہم گھر نہیں جایا کریں گے, ہم وہاں سڑکوں پہ بیٹھیں گے. تو سر, یہ اگر دھرنا دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی خطرہ تو نہیں ان سے؟ دیکھیے جمہوری انداز میں سیاست میں دھرنے بھی ہوتے ہیں, احتجاج بھی ہوتے ہیں, ضرور کیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں ایک جمہوری انداز ہوتا ہے, اور قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر, لوگوں کی توڑ پھوڑ کے بغیر, لوگوں کی زندگی میں خلل ڈالے بغیر آپ ضرور کیجئے, آپ کا حق ہے. لیکن سر, یہ بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ایک لات کی مار ہے, میں ایک لات ماروں گا حکومت چلی جائے گی. تو سر, حکومت اتنی کمزور ہے؟ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے. دیکھیے لاتوں سے حکومتیں نہ آتی ہیں نہ جاتی ہیں. حکومت کے آنے کا بھی ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہے, اور حکومت کو رخصت کرنے کا بھی ایک آئینی طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب مدت پوری ہوتی ہے, انتخابات کے ذریعے نئی حکومت آتی ہے یا ان ہاؤس چینج لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ جمہوری سوچ اور جذبے کی نفی ہوتی ہے, اور اس سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے, اور اس سے غیر جمہوری حکومتوں کو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جس کے بارے میں پیپلز پارٹی اکثر و بیشتر بات کرتی رہی. آج لگتا یہ ہے کہ کسی دباؤ کے تحت وہ مجبور ہو رہے ہیں, اس قسم کی سخت باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں, مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں, اور کیا انہیں مجبوریاں ہیں جو صرف اس انداز کی گفتگو پر مجبور کر رہی ہیں, اس کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا سر, یہ جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہے اس پہ ایک ڈیڈ لاک ہے. وزیر اعظم صاحب اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں چاہتے, ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, اور ظاہر ہے ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا دل بڑا کر کے میاں شہباز شریف سے مل نہیں لینا چاہیے؟ جو صاحب ڈیڈ لاک نہیں ہے, ایک آئینی طریقہ ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم فالو کریں گے. آئینی طریقہ یہ ہے کہ قائد ایوان کو اور قائد حزب اختلاف کو مشاورت کرنی ہے, اور اس مشاورت کے عمل سے ایک میننگ فل ڈائیلاگ کرنا ہے. ہم اس میننگ فل ڈائیلاگ کے قائل ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے ان کو قانونی حوالے بھی دیے ہیں, اور کہا ہے کہ اس میننگ فل ڈائیلاگ پر ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. لیکن شاہ صاحب, مشاورت تو میٹنگ سے ہی ہوگی نا سر, صرف خط لکھنے سے تو مشاورت نہیں چلے گی. دیکھیے مشاورت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. مشاورت کیا ہے؟ مشاورت کا مقصد ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں, اور ایک دوسرے کا ذہن پڑھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اگر کوئی آپ کا اتفاق ہو جاتا ہے ناموں پر تو فبیہا, اگر نہیں ہوتا تو جو پھر اسپیشل کمیٹی بنے گی, پارلیمانی کمیٹی, اس کی سربراہی میں فیصلہ ہو جائے گا. تو صحیح میٹنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے وزیر اعظم صاحب اپوزیشن لیڈر سے؟
مقصد میٹنگ نہیں ہے، مقصد مشاورت ہے، اور مشاورت کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ بنفس نفیس بھی مشاورت کی جا سکتی ہے، اور بذریعہ ایک دوسرے کو ان رائٹنگ بھی مشاورت کی جا سکتی ہے۔ لیکن سر خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر مودی کو 6 مرتبہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب میں کیا خرابی، آپ ان سے بھی مل لیں، ان سے بھی گفتگو کر لیں آپ۔ پہلی بات تو ہے کہ 6 مرتبہ انہوں نے فون نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملنے کی ضرورت محسوس کی ہوئی تو وہ بھی کر لیا جائے گا، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مشاورت کہتے کس کو ہیں، لیگلی اس کی انٹرپریٹیشن کرائی جا سکتی ہے۔ مقصد دیکھیے، اسپرٹ کو دیکھیے، ٹھیک، اس کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مشاورت کر کے آگے بڑھا جائے، اور اگر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا ایشو تھا، اس پہ آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک درست ہے آپ کا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا سوابدیدی اختیار ہے، میں جس کو چاہوں بلواؤں اور وہ آئے گا، اور فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ان کو بلوایا جائے گا۔ تو سر یہ میرا خیال ہے کوئی پارٹی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس موقع پہ۔ چودھری صاحب، جو میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا، میں اس پر مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ تو سر اگر وہ جہانگیر ترین صاحب آ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پھر آئندہ؟ میں اس پر مزید گفتگو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کو یہ فورم نہیں ہے، تو میں وزیر اعظم کے حکم کے مطابق اس پر مزید بات اب نہیں کرنا چاہوں گا۔ اچھا سر، نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور اب آپ دونوں دوست ہیں، کوئی یہاں پھر اختلافات بھی اسی طرح میرا چودھری صاحب، میرا ان سے کبھی ذاتی اختلاف تھا ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے۔ میرا ان کا بڑا ایک اچھا وقت بھی گزرا ہے، اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، ہم ایک علاقے سے ہیں، میرا خدا نہ خاصہ کوئی ذاتی جھگڑا ان سے نہیں ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں سر کہ ان کے جو کمنٹس ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن سب جب یہ ایشو ڈیولپ ہوا تو ساری پارٹی کے تمام سینئر لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن پارٹی میں سے کسی نے آپ کی سائیڈ نہیں لی یا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے مجھے۔ یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، حقائق سب جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ آپ کا حق ہے، آپ نہ بولیں، لیکن آپ پاکستان کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کوئی آپ کا وکیل نہیں ہے، وہ آپ کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پارٹی کیوں آپ کو ڈس اون کر رہی ہے؟ پارٹی نے مجھے کبھی ڈس اون نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے بالکل کہا کہ میرا بھی انہوں نے ذکر کیا اور ترین صاحب کا بھی کیا، انہوں نے کہا کہ دونوں سینئر پارٹی کے لوگ ہیں، دونوں کی کنٹریبیوشنز ہیں، تو ڈس اون کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت وائسہ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کراچی میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے، سابق وزیر خزانہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سحر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ اب گورنمنٹ کے جانے کا وقت آ گیا اور ایک لات ماریں گے آپ اور یہ گورنمنٹ چلی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اس وقت تو سب کو یہ اندازہ ہے کہ حکومت خود ایک سیف جو ہے وہ ایگزٹ ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں معیشت کے، خود ہی جانا چاہتے ہیں، خود بھی جانا چاہتے ہیں، یہ جس قسم کا ماحول آپ کو لات مارنے کی کیا ضرورت؟ جس قسم کا ماحول یہ کریٹ کر رہے ہیں، جس قسم کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیں کہ ابھی میں نیچے سے جب آ رہی تھی تو کچھ جو ہے وہ آپ کے چینل کے جو ہے سے وابستہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اپنی بے روزگاری پہ، اپنے واجبات نہ ملنے پہ، اور یہ احتجاج صرف یہاں پہ محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اوور آل جہاں باقی تمام صنعتیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں پہ میڈیا جس کو ہم کہتے تھے کہ چوتھا ستون ہے، وہ بھی جو ہے اب ستون جو ہے وہ ہل رہا ہے، اس لیے کہ اس قسم کی جو ہے وہ بے روزگاری ہر جگہ پر ہے، کسی چینل میں چلے جائیں۔ آپ کا خیال یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ حالات دیکھ لی ہیں تو اب انہوں نے کہا ہے کہ دھرنا دینے کا وقت آ گیا اور مارچ کرنے کا وقت آ گیا، اور میں جیل میں ہوں یا باہر ہوں
آپ نے مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی دیکھیں طرف؟ بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت کی اپنی پالیسیز ہیں نا، جن کو اتنے فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ آپ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے لیں، آپ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر اس حکومت نے اس وقت جو ہے نعرے لگائے کہ NRO ڈیل ڈیل. دیکھیں اس قسم کا ماحول انہوں نے پیدا کیا. صاحب گرفتار نہیں ہوتے یا ان کے دوستوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، یہ ریفرنس نہیں بنتے نیب کے، تو پھر آپ کا خیال یہ پاکستان ٹھیک ہے، پھر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں؟ کسی نے منع کیا ہے کہ ہم کسی احتساب کی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ کیا نون لیگ کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی پہ کیسز نہیں بنے یا احتساب نہیں ہوا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل میں نہیں کاٹے؟ دیکھیں بات نہ احتساب کی ہے نہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کی ہے، بات اس بیانیے کی ہے، اس لب و لہجے کی ہے جو کہ آپ صرف اپنی ناکام کارکردگی کو چھپانے کے لیے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں روزانہ. آج آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ایسی یونیورسٹی میں بیٹھ کے جس کا وہ شروع میں افتتاح کر چکے تھے، حیدرآباد کی یونیورسٹی کا افتتاح کریں گے. سٹنٹ. اور کیا انہوں نے ٹائمنگ ڈھونڈی؟ اسلام آباد میں ہوا ہے، حیدرآباد کی. آپ سٹنٹ دیکھیں نا، آپ سٹنٹ دیکھیں، یہ صرف لیکن احتیام اچھی لگی ان کو، یہ آج کا لوگ نفیس لگے ان کو. ہاں وہ آج یو ٹرن کی پالیسی تو ہے نا، پریشانی کی کیا بات. ٹھیک ہو مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو آج زرداری صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم بھی ایک لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، ہم کنٹینر سے اٹھ کے گھر نہیں جائیں گے، سڑکوں پہ لیٹے رہیں گے، اور بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ لات مار کے حکومت کو بھجوا سکتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے سر، یہ واقعی گورنمنٹ کے جانے کا وقت آ گیا؟ دیکھیے اس وقت جو عوام کے اوپر عذاب ڈھایا ہوا ہے اس حکومت نے اور اس کی معاشی پالیسی میں، اس میں اگر پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے تو ان کا ہم ساتھ دیں گے. اگر اب ان کی احتجاج جو ہے وہ مہنگائی کے طوفان کے خلاف ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. ان کے احتجاج جو یہ غیر انفیکٹ یہ مجرمانہ گیس کی پرائسز میں جو اضافہ ہوا ہے، بجلی کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اس معاشی بدحالی، اس تمام چیزوں میں ساتھ دیں گے. لیکن حکومت کو کوئی غیر آئینی طریقے سے گرانے کے ہم کوئی حقدار نہیں ہیں. وہ بالکل ہم اس سے دور رہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو حکومت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، جو بھی پارلیمنٹ کو. اور اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ چینجز کرنا چاہتے ہیں دھرنا پھر کیوں دیا جائے گا سر؟ یہ گورنمنٹ کو فارغ کرنے کے لیے دیں گے نا سر. اگر گورنمنٹ نے قائم رہنا ہے اور دھرنے نے بھی چلنا ہے تو فائدہ کیا ہوا پھر اس کا؟ اور لات تو ظاہر حکومت کو گرانے کے لیے ماری جائے گی نا سر، اور اگر حکومت نہیں گرتی تو لات مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ پھر حکومت نہیں، آپ نہیں چاہتے حکومت جائے لیکن لات ضرور ماری جائے. نہیں اب میں بالکل یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت رہے، کیونکہ یہ مہنگائی کے طوفان جو ہے وہ کسی سے برداشت نہیں ہوگا، جو روز بروز انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے وہ. لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی غیر آئینی کام ہو، جس سمپل از دیٹ، کوئی غیر آئینی کام نہ ہو. باقی قوانین کے تحت اور آئین کے تحت جو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، اپنی لوگوں کے پاس اپنی بات لا سکتے ہیں. دھرنا دینا ان کا بالکل حق ہے، وہ دھرنا دیں، لوگوں سے بات کریں، پارلیمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں. وہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا مفتاح صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کانٹریکٹ پہ دے دیں، 2 مہینوں میں ٹھیک کر لوں گا اکانومی کو اور ڈالر 120 روپے پہ لے آؤں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ورکیبل ہے؟ اور اگر آپ کو کانٹریکٹ دے دیا جائے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں یا صرف اسحاق ڈار صاحب کر سکتے ہیں؟ بھائی میں تو یہ کوئی کانٹریکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے تو بہت قلیل عرصے تک، چھوٹے عرصے تک 5 مہینے تک موقع ملا تھا اس ملک کی معیشت کو دیکھنے کا، فائنانس منسٹری کا. ڈار صاحب اوبیسلی تجربہ کار ہیں، 3 مرتبہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. اور جو حال یہ کرا ہے آج کل معیشت میں، جو آپ دیکھیں کہ 115 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 120 22 پہ 24 پہ یہ لوگ آئے تھے، 143 ہو گیا. آج مارکیٹ میں 146 پہ ڈالر نہیں مل رہا تھا، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 11.25% بڑھ گیا. یہ 20-25% ڈیویلیوشن کرنے کے بعد ایکسپورٹ صرف 1% بڑھا ہے. ڈار صاحب کی جو بات کرنے کی تھی، جو کل انہوں نے بات کری، وہ یہ کریے کہ بھائی تم نے جو 30% ڈیویلیوشن کرا اس کے بعد ایکسپورٹ تو بڑھا تھے. پچھلے سال یہ میں نے جب جس میں تھا، فائنانس منسٹر اور ڈار صاحب بھی تھے کچھ عرصے تک، تو ہم نے 13% ایکسپورٹ بڑھائی تھی. اس سال سے صرف 1% ایکسپورٹ بڑھی ہے. تو نہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، آپ 500 ارب روپے پیچھے چلے گئے ٹیکس کلیکشن کے اندر. مہنگائی روز کے روز بڑھ رہی ہے، گیس اور بجلی کی پرائسز روز کے روز بڑھ رہی ہے. اور اگر اس طریقے سے اکانومی چل رہی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ بات کرنے کی ہے کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن نہیں، اگر عوام میں آپ کو. اب ایسا سوال آپ کے پاس چھوڑ کے سر صداقت صاحب کے پہ جاؤں گا کہ کیسے ہوش کے ناخن لے، کیا کریں گے؟ صداقت صاحب، بھائی صاحب یہ خیال یہ ہے سب کا کہ گورنمنٹ جو ہے نا اب گورنمنٹ نہیں رہی،
تو یہ اس کے گرانے کا جانے کا ٹائم آ گیا. جیسا بہت شکریہ. میں امید کروں گا کہ جس طرح کے حلیم ہیں مفتاح صاحب, وہ سچی بات کو سنیں گے اور سپورٹ کریں گے. میں اکنامکس کا ایک سٹوڈنٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جس مصیبت میں آج ڈالا گیا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ پیسے کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھنے والی بات تھی. میرے پاس یہ فیکٹس موجود ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 سال ایکسپورٹ جو آپ کے واحد سورس کا ریونیو آف کا ڈالر کمانے کا واحد سورس ہے وہ مائنس گیا 5 سال. مفتاح صاحب نے آخری سال میں ڈی ویلیویشن کیا, یہ صحیح فیصلہ تھا. تو آپ نے بھی صحیح فیصلہ کیا نا, اب تو اس کے رزلٹ آنے چاہیے نا سر. تو رزلٹ اس کے بجائے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی پاکستان کی. دوسری بات, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 19 ارب ڈالر ہے اور آج 22% وہ خسارہ کم ہو گیا ہے مفتاح صاحب کی پالیسی اور آج ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ڈی ویلیویشن کی. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے معیشت بہتر ہوئی ہے, اب معیشت بہتر اس طرح ہوئی ہے, ہوگی ہے نا, آپ ہو رہی ہے نا, ایسی بہتر ہوتی ہے. اور مہنگائی جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے, مہنگائی اضافہ نہیں ہوا. جب بھی ڈی ویلیویشن ہوگی جناب مہنگائی ہوگی. اور ڈی ویلیویشن کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے. اور بے روزگاری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ ساری باتیں, اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا, آج بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. اگر آپ اپنی بات ہی کریں گے تو پھر میں تو سوال ہے نا سر, نہیں سوال نہیں ہے, یہ تو آپ تو ججمنٹ دے رہے ہیں. چوہدری صاحب بات یہ ہے ویسے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا. جب اچھا سن لینا اس پہ پہلے ایک بات, جب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا کرنسی ڈیپریشیٹ کرے گی, جب کرنسی ڈیپریشیٹ کرے گی مہنگائی آئے گی. دوسری بات, بجلی کیوں ہے آپ مجھے بتائیں, یہ جو سرکولر ڈیٹا یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون نے مہنگے معاہدے کیے, مہنگی بجلی خرید رہے ہیں, سستی بیچ رہے ہیں, کیپیسٹی پہ ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کنزمپشن پہ چارج کر رہے ہیں. اس کا مجھے کتنا چھوڑ کے گئے تھے یہ گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ؟ یہ جتنا بھی چھوڑ کے گئے تھے جو یہ معاہدے کر کے چھوڑ کے گئے تھے, نہیں ان کا تو ہمیں تو 1100 ارب ملا تھا. دگنے ہو گئے نا سر, 1100 سے 1500 ہو گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں 1600 ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ 7 ماہ میں 1600 ہو گیا سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے مہنگے کر کے سستی بجلی دے رہے ہیں. اس کا حل ایک ہی ہے کہ یا تو اب جو لائن لاسز کم ہو اور یا آپ بجلی مہنگی کریں. 2 طریقے, یا بجلی کا خسارہ بجلی والوں سے چارج کریں یا پوری قوم پہ چارج کریں. اگر آپ خسارہ کم, آپ میری سپورٹ کر رہے ہیں یا میری مخالفت کر رہے ہیں؟ بجلی مہنگی میں تو آپ کی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں بھائی, دل سے سنیں. بجلی مہنگی کرنے کے علاوہ ایک ہی چارہ اور ہے اس خسارے سے نپٹنے کے لیے کہ قوم پہ ٹیکس لیں, یا جس طرح نواز شریف صاحب نے قرضے چڑھائے وہ قرضے لیں اور آپ 1600 ارب روپیہ اپنا سود دیتے ہیں. دیکھیے یہ تو پوری چارج شیٹ ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے جس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں. خمیازہ قوم بھگت رہی ہے بھائی. دیکھیں گزارش یہ ہے جوہری صاحب کہ جس اسپیڈ سے آج کل سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے پہلے کبھی اس اسپیڈ سے نہیں بڑھا. 127 کروڑ روپے یومیہ بڑھ رہے ہیں, جبکہ 5 سال میں ہماری جو اسپیڈ تھی وہ 7.5 کروڑ روپے تھی 5 سال کی. ان کی 7 مہینوں میں 127 کروڑ روپے اسپیڈ ہے. میرے بھائی شفقت نے یہ مجھے فرمایا کہ ہم نے مہنگے بجلی کے معاہدے کرے. اگر وہ ایک بتا دیں کہ ہم نے کون سا مہنگا کرا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اور بالکل جواب دے ہوں, لیکن مجھے بتا دیں کہ کون سا مہنگا معاہدہ. ایشو یہ ہے کہ میں بریک لوں گا, لیکن آپ نے اس دوران آپ نکال لیں سر کہ کس کاسٹ پہ آپ نے یہ بجلی پیدا کی تھی. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. مجھے یاد ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا, اگر آپ بجلی مہنگی بنائیں گے اور سرکولر ڈیٹ آپ ان کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے, گردشی قرضے چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو اس سے یہ کیسے سستی بجلی دیں گے عوام کو؟ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر بجلی مہنگی ہوتی اور جو ہم نے بجلی لی ہوتی وہ مہنگی ہوتی تو بہت بری بات تھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو 3 پنجاب میں پلانٹ لگائے ہیں, حویلی, بہادر شاہ, بکی اور بلوکی میں, وہ دنیا کے ایفیشنٹ ترین پلانٹ ہیں. 61.5% ایفیشنسی پہ وہ چلتے ہیں. اور ایل این جی, آج کی کاسٹ کی جو ایل این جی ہے اس کے باوجود بھی یہ 7 سینٹ میں 7.25 سینٹ پر وہ یونٹ یا پر کلو واٹ آور بجلی بناتے ہیں. اس میں کوئی بحث نہیں ہے, یہ جا کے آپ چیک کروا سکتے ہیں. اور جس ریٹ پہ لگے ہیں وہ نیپرا کے لیے ریٹ سے کم تھے. نیپرا کے ریٹ سے کم از کم $1 بلین 3 پلانٹ جو ہیں وہ سستے, $1.5 بلین 3 پلانٹ سستے لگے ہیں. اس کے بعد ہم نے 2 پاور پلانٹس لگائے, ایک ساہیوال میں اور ایک کراچی میں پورٹ قاسم پہ. گیس کے کوئلے کے امپورٹڈ کوئلے پہ ہیں, وہ 8 سینٹ کی بجلی دیتے ہیں, اگین نیپرا کی کاسٹ کے مطابق ہے. اور اب ایک 330 میگا واٹ کا تھر سے شروع ہوا ہے جو پہلی مرتبہ تھر سے شروع ہوا ہے.
پانی کے بجلی کے وہ ہم نے مکمل کرے ہیں جو کہ مشرف صاحب نے شروع کرا تھا نیلم جہلم کا پلانٹ, وہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ وہ کسی نے ختم نہیں کیا, پیپلز پارٹی کے زمانے میں مکمل نہیں ہوا, وہ ہم نے کیا. اسی طرح سکی کناری کرائے. تو ہم نے تو ساری بجلی وہ ایسی لگا کے دی ہے جو کہ آپ کے ایگزسٹنگ فرنس آئل کے پلانٹس ہیں جو اس وقت کوٹری میں, جامشیرو کے اندر, فیصل آباد میں جو فرنس آئل کے پلانٹس ہیں جن کے اندر 13-14 سینٹس کی صرف فرنس آئل لگتی ہے اور 2-3 سینٹ کے ان کا وہ کاسٹ ہے, کیپٹل کاسٹ ہے, ان سب سے سستی بجلی بن رہی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو وارداتی ہے جو ایک اور رکیے گا سر, یہ اسد عمر صاحب یہ کہتے تھے کہ تیل کی قیمتیں اوگرا بڑھا رہا ہے, بجلی کی قیمتیں نیپرا بڑھا رہا ہے, ہمارا اس میں عمل دخل ہی نہیں, لیکن جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ وکالت بھی کرتے ہیں ان دونوں اداروں کی. نہیں, میں اب کہنے کی بات, میرا سوال یہ ہے, مفتاح صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, مجھے بتائیں وہ کیا بات ہے کہ جب آپ نے اتنے سستے بجلی کے پلانٹ لگائے تو پھر آپ کے دور میں تو سرکل ڈیٹ ختم ہو جانا چاہیے تھا, وہ تو بجلی تو منافع میں آ جاتی. آج جب آپ یہاں سے یعنی 480 سے آپ نے شروع کیا اور 1100 پہ آپ اگر سرکل ڈیٹ چھوڑ کے گئے اور آج وہ 4-5-6 مہینوں میں وہ 1500 ارب تک پہنچ گیا. 8 مہینوں میں 1600 پہ چلے گئے نا سر, 500 ارب روپیہ سرکل ڈیٹ آپ نے 8 مہینوں میں بڑھا دیا. نہیں, آپ کیا ہم نے کیا بجلی کو کوئی باہر بھیج دیا؟ آپ تو چوائس آپ تو دیکھیں پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ تو ویل انفارمڈ آدمی ہیں, کیا بجلی کا مس مینجمنٹ ہے نا, وہی میں کہہ رہا ہوں, مجھے سمجھا دیں تجربہ. دیکھیں یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے کہ ایک بندہ اوپر منسٹر بیٹھ گیا تو بجلی کا کوئی نقصان. مجھے بتائیں, وہ تجربہ بتائیں, یہ جو بھی باتیں کریں, یہ انہوں نے 3 پلانٹ کی مثال دے دی. اگر ایسی بات ہوتی مفتاح صاحب تو آپ کے دور میں جس ریٹ سے سرکولر ڈیٹ بڑھا تھا اس ریٹ سے کم ہوتا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو کیپیسٹی پہ اس سے معاہدے کیے, جتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اس حساب سے نہیں, جتنی پروڈیوس ہو سکتی ہے اس پہ معاہدے کیے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سارے قرضے لے کے یہ سبسیڈائز کرتے رہے. آج وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, چلیں یہ تو بات کر لیں, مجھے بتائیں بھیا یہ کیوں نقصان میں تھا, ایئر بلو کیوں فائدے میں تھی, ریلوے کیوں نقصان میں تھا, اسٹیل میں کیوں نقصان تھا, یہ تو بڑے معیشت کے ایکسپرٹ ہیں. سنیں نا, آپ ادارہ جس کو آپ نے 30 سال میں پیپلز پارٹی نون نے بٹھایا ہے, آپ کیا میں بات کروں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے میں اٹھ جائے گا؟ وہ جو ادارے چودھری صاحب, ان اداروں کا جو نقصان ہے میں تبدیل ہو جائے گا, ان اداروں کا جو نقصان ہے, ان نقصانوں کا 100 دنوں میں بدل جائے گا. ان نقصانوں کا قوم ٹیکس سے پیسے دے رہی ہے, اسی لیے مہنگائی ہے. سر صاحب یہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ان کو؟ یہ جو فرسٹریشن ہے نا, جو چیخ چلا کے, اس سے حالات اور حقائق نہیں بدلیں گے. دیکھیں یہ جو آج جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں حکمت والی, یہ اگر پہلے آپ اسد عمر کی تقریر نکال کے دیکھ لیں یا اس سے پہلے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی تقاریر کو سن لیں تو ایسے لگتا تھا کہ ایک جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور پتہ نہیں پاکستان میں کون سی جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی. اس وقت حال یہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ بے روزگار اور 50 لاکھ گھر مسمار صرف بنی گالا کی پراپرٹی ریگولرائز ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان عوام کی بات کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا عوام کا درد کیا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج 81 پیسے بجلی مہنگی ہو گئی یا کل جو ہے وہ 6 روپے جو ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا. یہ سمجھتے ہیں لیکن مجبوری ہے نا, خوشی سے تو نہیں کر رہے, یہ تو نہ تجربے کاری ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ورکنگ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ صرف جو ہے میں نے تحمل سے آپ کی بات دیکھیں نا, یہ رینٹل پاور جو پروجیکٹ ہے وہ لگا لیں, اور راجہ رائے صاحب کی طرح کیا کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے رینٹل پلانٹ ہو چاہے کچھ ہو, یہ جس چیزوں پہ کیڑے نکالتے تھے نا, یہ تو آج اس قابل بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج یہ صرف عوام کو کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں, اور جس تیزی سے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں, یقین کریں کہ ہر پاکستانی کو تشویش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے روزگاری بڑھی ہے ان 7 مہینوں میں, کتنا انفلیشن بڑھا ہے, کس حالت میں ملکی معیشت آ گئی ہے, اور کتنی بے یقینی بڑھی ہے. آج آپ کے یہ دیکھیں کہ آپ کے لیکن دیکھیں پرائم منسٹر اور اسد عمر صاحب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کیوں گھبرائیں گے, یہ تو اپنی پراپرٹی ریگولرائز کرا رہے ہیں. بی آر ٹی کے منصوبوں میں 7 بلین کی کک بیکس کا جو ہے انکشاف ہوا ہے. کچھ اس کی طرف دیکھیں, کچھ معلم جبا کی طرف دیکھیں, کچھ سنامی ٹری کرپشن کی طرف دیکھیں, کچھ یہ چھوڑ دی. یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ بیانیہ آپ پھنس گئے کہ اب الیکشن ہو چکا, اب لوگوں کا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا. واپسی کا ہوگی انشاءاللہ, واپس لے کے 7 بلین پہلے بی آر ٹی کے منصوبے کے 30 بلین سے 100 بلین تک پہنچا دیا. بی آر ٹی والے بھی جیل میں جائیں گے,
फेक अकाउंट से भी जेल में जाएंगे। आधी काबीना तो जेल में जाएगी, आधी काबीना तो जेल में जाएगी। हमारा कोई वजीर जेल में जाएगा ना हमारी जमहूरियत को खतरा है। अफसर जिम्मेदार थे, अभी तो झगड़े निकाल, 2 अफसर जिम्मेदार थे, इन्होंने फारिग कर दिया, इनको मुअत्तल कर दिया, क्या करें मजीद? बिल्कुल, अगर कोई जेल में जाएगा, अभी तो जिसको नैब ने फारिग किया उसको मीटिंग में बिठाने पे इनके झगड़े नहीं निपट रहे, ये क्या करेंगे कार्रवाई? ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इशू क्या है गवर्नमेंट का? एक तजर्बा का पंजाब में, एक तजर्बा का इन्होंने वफाक में बनाई हुई है। जी मुफ्ती साहब, देखिए इशू इस वक्त इशू क्या है गवर्नमेंट का? वो बड़ा इशू है जावेद साहब, चौधरी साहब, इशू अवाम का है कि महंगाई बढ़ रही है और सचमुच इनके पास अब जो है ना वो उससे निकल गए हैं। देखें अब सच्ची बात यह कि 8-9 महीने पहले पीटीआई के जो भी वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, हमारे भाई दोस्त हैं जिन्होंने वोट दिए हुए हैं, उनसे आप पूछते तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इकोनॉमी को इस नहज पे ले आएंगे। किसी को खान साहब को भी ये इस बात का अंदाजा नहीं था। वो देखें आप उनकी खुद तकारीर देख लें कि 90 दिन में क्या हो जाएगा, 100 दिन में क्या हो जाएगा। जो सेंट्रल गलती है ना पीटीआई की वो ये है सर कि इनका सेंट्रल वादा ये था कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ एक करप्शन का मसला है और जिस दिन इमरान खान आ जाएगा सारा करप्शन खत्म हो जाएगा और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये कि 1000 अरब रुपए ये बच गए। हम तो ये कहते रहे कि भाई नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, आपने अकामे पे निकाल दिया, चलो ठीक है, उस पर हम कर लेंगे, कभी और बात कर लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मियां साहब को इंसाफ मिलेगा और सुरखरू होंगे। लेकिन बात यह है कि वो जो नैरेटिव थी कि सिर्फ एक करप्शन खत्म हो जाएगी, हम आ जाएंगे तो और सब चीजें सही हो जाएंगी, वो नहीं है। कुछ इंसान को समझ भी होनी चाहिए, कुछ इंसान को अक्ल भी होनी चाहिए, शऊर भी होना चाहिए, अच्छे लोग भी होंगे आपके साथ। उनको बताया ये गया था, मेरा ख्याल असद उमर साहब ज्यादा इसमें कसूरवार है, उन्होंने बताया था कि ठीक हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सेठ साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है पिछले 7-8 साल से, तो मैं भी देख रहा हूं कि जब भी 4 अप्रैल आता है और ये तकरीर होती है तो आप जो भी गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ आप नारा जरूर लगाते हैं कि अब इसके जाने का टाइम हो गया। आप 2018 में देख लें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिरा रहे थे, अब आप इनको गिरा रहे हैं। तो ये सिलसिला कि आप कबूल क्यों नहीं करते गवर्नमेंट्स को? देखिए बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमतें गिराना चाहती ना तो 2014 में हुकूमत गिर जाती पीएमएलएन की। पीपल्स पार्टी हर बार इसी किस्म का दावा किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है इस बात को इंश्योर किया है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। और जब भी पाकिस्तान की बात हुई, अब अभी हालिया एस्केलेशन के वक्त में देखें, इस तमाम बयानिए और गाली गलोच के बावजूद, जिस गाली गलोच पे ये समझते हैं हुकूमत चलेगी, लेकिन जब पाकिस्तान की बात हुई तो पूरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में न सिर्फ बैठी थी बल्कि एक बयानिया था पूरे मुल्क का। अच्छा, ये फरमाएं कि कहीं गवर्नमेंट का वक्त आया है या नहीं आया? जरदारी साहब का तो नहीं कहीं आ गया जी? देखिए जरदारी साहब के लिए अब मैं समझती हूँ कि अगर कोई उनके 11 साल वापस कर दे जो उनको जेल में रखा और उन पे इल्जाम अभी, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत करीब है। देखिए अगर मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि एहतसाब के इदारे नहीं, फवाद चौधरी साहब और हुकूमत और इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, इसलिए कि उनको जो है इल्हाम भी है, पेशन गोइयां भी हैं, वो जानते हैं कि अदालतें क्या फैसला करेंगी और यही चीज जो है, यही चीज तहफ़्फ़ुज़ात बिल्ड करती है। देखिए एहतसाब के इदारों के सामने क्या हम पेश नहीं हो रहे, हम पेश हो रहे हैं। मसला ही कि आप जो बयानियां बेच के लोगों का ध्यान बटाना चाह रहे हैं, असल इश्यूज की तरफ नहीं होगी, वो नहीं, जाली अकाउंट्स नहीं है आपका ख्याल? देखिए बात ये है कि आप इल्जामात से पीपल्स पार्टी जब धरना था नून लीग के खिलाफ तो ये कहते थे हम चाहेंगे कि हुकूमत टाइम पूरा करे, ये हमारे बारे में भी इनकी ख्वाहिशात हैं। मसला ये है कि जो कुछ इंकशाफात JIT में हुए, जिस तरह के इन्होंने वहाँ पर लूट मार पे इनके इल्ज़ामात हैं, जिस तरह के डायरेक्ट जाली अकाउंट से इनके घरों में पेमेंट्स आई हुई हैं, खाली फरियाद साहब के ड्राइवर के नाम 5 घर हैं, तो इनको ये बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि अब हम किस बात का एतराज़ करेंगे, क्या शोर शराबा करेंगे। बिलावल साहब ने एक सरकारी सी रैली निकाली जो पंजाब के कोने से, पंजाब में तो इनकी ज़मानतें जब्त हुई हैं और मैं तो कहता हूं कि बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये बीबी के बेटे के साथ, बिलावल के साथ, जिसमें इतना पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन लीडर बन सकता है, जिसको जरदारी साहब की करप्शन में ये उस बेचारे की सारी सियासत पर बात कर रहे हैं। मैं तो ये धरना दे दें तो आपको कोई परेशानी नहीं है? देखिए धरना ये दे रहे हैं, वेलकम, धरना दें, हम तो इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। देखिए गर्मी है सर, ये धरना लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, गर्मी होगी और ये फिर आके बैठ जाएंगे सर, फिर आपको होगा। आवाम को पता है कि ये लोड शेडिंग उस लूट मार की है जो पिछले 10 साल में कर्जों के अंबार चढ़ाए गए और कर्जे जाके जाली अकाउंटों के जरिए बाहर जाते हैं। दो लोग, एक जरदारी साहब और दूसरा इसहाक डार साहब,
جو سارے اس چیز کے مجرم ہیں، ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مرتضیٰ یہ فرمائے سر، یہ جو معاشی کرائسس ہے اس وقت، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ پرانی حکومتوں کو، عمران خان صاحب کو، اسد عمر صاحب کو، کس کو سمجھتے ہیں سر آپ؟ سر آپ اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ جب 1973 کے اندر نیشنلائزیشن ہوئی تو اس کا ذمہ دار ہم کس کو بولتے ہیں؟ ایوب خان کو بولتے ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو وہاں پہ تھے؟ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو اس کا ذمہ دار ہم کس کو بولتے ہیں؟ یحییٰ خان کو بولتے ہیں یا کسی پہلے ہم اس کو بولتے ہیں لیاقت علی خان کو؟ جس زمانے میں جو چیز ہوتی ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ اس وقت کون معیشت چلا رہا ہے 9 مہینوں سے؟ کون جا کے بیٹھتے ہیں فائنانس منسٹری میں؟ کون بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یا جس کو یونیورسٹی اب کہتے ہیں؟ یا جو مطلب وہ یہ حکومت چلا رہے ہیں 9 مہینے سے چلا رہے ہیں، سبسڈی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، گیس کی پرائس یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ڈالر کی پرائس یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کتنی آپ کو بجلی کے بل دینے ہو تو یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہو سکتا ہے اب؟ اور دیکھیں نا ڈالر کی قیمت بڑی، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، اسد عمر صاحب کو بھی پتا نہیں تھا سر۔ اب سر میری بات سنیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو پھر عمران خان صاحب بھی اپنے وہ بھی کیا بولوں میں سر، مطلب میری بات سنیں، یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، چھٹا بڑا ملک ہے، ایک دن وزیر جا کے ہمارا بولتا ہے ہمارا ملک دیوالیہ ہے، ایک وزیر جا کے بولتا ہے ہمارا ملک کنگال ہے۔ خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو، یہ اکانومی اچھی ہے، یہ ملک بڑا ریزیلینٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے گا اور اس کی اکانومی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تکلیف میں ہیں لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، اس لیے چل رہی ہے یہ ایک آپ جیسی ایمنسٹی اسکیم لے کے آ رہے ہیں، اگلے چند دنوں میں بلکہ 2-1 ہفتوں کے اندر بجٹ سے پہلے آ جائے گی، اس سے کوئی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ سر میں نے اس کے خد و خال نہیں دیکھے ایمنسٹی اسکیم کے، تو میں اس کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، اور جس طرح کی یہ لوگ سیاست کرتے تھے کہ ہماری ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے تھے وہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ کرے یہ اچھی ایمنسٹی اسکیم ہو اور اللہ ان کو کامیاب کرے۔ سیریسلی پاکستان کی بہتری جس میں ہے تو اس میں مجھے کوئی عرض نہیں ہے، اگر مجھے لیکن میں دیکھی نہیں ہے ایمنسٹی اسکیم تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھی بات ہے، دیکھیں اچھی بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ، آپ اچھی کریں گے وہ اپریشیٹ کریں گے۔ ایک سوال اور مفتاح صاحب، کیا جو کرنسی ڈیپریشیٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں ملک کے فائدے میں؟ آپ یہ بھی بتا دیں، بتائیں مفتاح صاحب، جو کرنسی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے اس سے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ سر 120 125 تک ٹھیک تھی، اس کے بعد ٹھیک نہیں، 125 کے بعد ٹھیک نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں، 125 کے بعد بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ دیکھیں یہ آپ سیاسی بات کر کے کہ آپ نے جو 15% جو ہم نے 15% کی وہ غلط تھی، کیا اس کو ایک سوال اور سن لینا، کیا اس کو مارکیٹ ریٹ کے قریب ہونا چاہیے یا جس طرح آپ نے 24 ارب ڈالر وقت ہو گیا وہ ہونا چاہیے؟ ایک بات طے ہے کہ معاشی بحران سے اس ملک کو نکالنا پڑے گا، اور اگر اگلے 2 ماہ میں یہ نہیں نکلتا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔